अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। लीजिए जनाब, हम आज एपिसोड नंबर 5 से नहीं, एपिसोड नंबर 6 से 10 लेके हाज़िर हुए हैं। उम्मीद है आपको ये एपिसोड भी बहुत मज़े के लगेंगी। बहुत अच्छे एपिसोड हैं। आपको मैंने पिछली जो एपिसोड्स अपलोड की थी उनमें भी, उस वीडियो में भी मैंने ये बताया था कि मैं ये सारी एपिसोड एक चैनल पे अपलोड की थी, जिस पे थोड़ा सा मसला हो गया था, जिसकी वजह से फिर मैंने अब इन एपिसोड को कंबाइन करके 5 के एपिसोड को कंबाइन करके अपलोड किया है। तो जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसके अलावा वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपका एक कमेंट मुझे और अच्छा लिखने का हौसला देता है। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बढ़ते हैं एपिसोड की जानिब। नावल कैद इश्क, आज कलम आयशा हसन, किस नंबर 6। रात अपनी चादर समेट चुकी थी। डबल ए की आंखों से नींद का ताल्लुक मुद्दतों पहले टूट चुका था। वो जाग रहा था, सिर्फ जिस्म नहीं, जहन भी, रूह भी। सहर के वक्त कुरान की मध्यम तिलावत कमरे में गूंज रही थी, मगर उसके दिल की ज़मीन पर कोई आयत उतरने को तैयार नहीं थी। उसकी उंगलियां जायनमाज के किनारे पर फिसलती रहीं और दिल के अंदर कोई बेनाम इज़्तिराब चक्कर काटता रहा। ये दुआ नहीं थी, ये इल्तिजा भी नहीं थी, ये शायद खुद से एक खामोश शिकायत थी कि हर बार वही खला, वही धुआं, वही अंधेरे क्यों लौट आते हैं। क्या वो अपनी ज़ात से ही शिकस्त खा रहा है? सुबह होने को थी और कराची की सड़कों पर वही शोर, वही ज़िंदगी का दिखावा फिर से शुरू हो चुका था। मगर डबल ए के लिए शोर और खामोशी में कोई फ़र्क बाकी नहीं रहा था। वो अब ज़िंदगी को एक ऐसे खेल की सूरत देखता था जहाँ जज्बात सिर्फ कमज़ोरी होते हैं और कमज़ोरी का अंजाम हमेशा शिकस्त होता है। 2 दिन पहले का मंज़र उसकी आंखों के सामने लहराया। मुबर्रा, जो भी कुछ लम्हे पहले अपने ख़्यालों में एक खामोश सी सीढ़ी चढ़ रही थी, अब एक खौफनाक धक्का खा चुकी थी। खून उसके माथे से बह रहा था और फर्श पर एक खामोश सुर्खी फैलती जा रही थी। रोशनी उसकी बंद होती आंखों में जल्दी बुझती महसूस हो रही थी। फ़िज़ा जैसे साकित हो गई हो, हर सांस बोझ बन गई हो। फ़ायज़ा की सांसें तेज़ थी, चेहरा गुस्से से सुर्ख, मगर आंखों में एक लम्हे के लिए खौफ भी आया, पर वो खुद पर काबू पा गई। जैसे उसे खुद यकीन न आ रहा हो कि उसने क्या कर दिया है। वो पीछे हटी, मगर चेहरे पर कोई पशेमानी नहीं थी। गुरूर का जहर उसकी रगों में दौड़ रहा था। उसी लम्हे कैबिन का दरवाज़ा खुला और डबल ए अंदर दाखिल हुआ। डबल ए की नज़रें पहले खून पर, फिर मुबर्रा के बेजान वजूद पर जा ठहरी। उसका दिल, जो मुद्दतों से जज्बात से खाली रहा था, एक लम्हे में जैसे लरज़ गया। मुबर्रा! वो तेज़ी से आगे बढ़ा, उसे बाजुओं में उठाया और बेचैनी से उसकी पेशानी से खून साफ़ करने लगा। उसके चेहरे पर वही सख्ती थी, मगर हाथों में एक अजीब सी लर्जिश, जैसे उसकी मजबूती कहीं पीछे रह गई हो। एम्बुलेंस को फ़ोन करो फ़ौरन। वो इस कदर ज़ोर से चीखा कि फ़ायज़ा एक झटके से उससे दूर हुई। डबल ए की आवाज़ उसके वजूद पर बिजली बनकर गिरी थी। वो कुछ बोलना चाहती थी, मगर ज़ुबान गंग थी। ये सब किसने किया? डबल ए की आवाज़ अब बर्फ़ जैसी ठंडी थी, ऐसी ठंडक जिसमें मौत छुपी होती है। फ़ायज़ा की आंखों में आंसू आ गए, मगर डबल ए ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी फ़ायज़ा, और याद रखना, मैं अपनी दुनिया में किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाने देता, चाहे वो दुश्मन हो या कोई बेगुनाह। मुबर्रा के लबों पर खफीफ सी जंबिश हुई। उसने आंखें खोलने की कोशिश की, मगर रोशनी उसके लिए तेज़ थी। बस एक ही आवाज़ उसके कानों में गूंजी। ये आवाज़ वो लाखों में भी पहचान सकती थी, और वो आवाज़ थी डबल ए की, नरमी, बेकरारी और दर्द में लिपटी हुई। मैं यहाँ हूँ मुबर्रा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा।
فائزہ کی آنکھوں میں اس وقت پہلی بار وہ منظر تھا جس کا وہ تصور بھی نہ کر سکی تھی۔ احسن کی وہ نظروں میں بے قراری جس کا مرکز وہ نہیں کوئی اور تھی۔ سین ٹو بی کنٹینیو۔ یہاں ایپیسوڈ نمبر 6 کمپلیٹ ہوئی۔ اب بڑھتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 7 کی جانب۔ مبرہ کی حالت اور خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ اب سفید پڑ چکا تھا، جیسے سفید چادر اوڑھ لی ہو۔ ڈبل اے کے بازوؤں میں اس کا وجود ہلکا لگ رہا تھا، جیسے وہ آہستہ آہستہ خود کو وقت سے آزاد کر رہی ہو۔ خون کی ایک باریک لکیر اس کی کن پٹی سے بہہ رہی تھی، جو اب ڈبل اے کی کف پر جذب ہو رہی تھی۔ ایمبولینس کہاں رہ گئی؟ ڈبل اے کی آواز میں شیر جیسی دھاڑ تھی، لیکن اس کی آنکھیں لرز رہی تھیں۔ فائزہ وہاں سے جا چکی تھی، مگر اس کی بے رحمی کی گونج ابھی تک کیبن کی دیواروں میں قید تھی۔ چند منٹ بعد ہی دروازہ دھڑام سے کھلا۔ صاحب، ایمبولینس آ گئی ہے، گارڈ کی خوفزدہ آواز گونجی۔ ڈبل اے نے مبرہ کو سینے سے لگا کر بھینچا، جیسے وہ لمحہ اسے واپس چھین نہ لے۔ سب راستہ خالی کر دو، وہ چیخا۔ پورا اسٹاف ڈر کے مارے وہاں سے غائب ہو گیا۔ تیمور ایک کونے میں حیران و پریشان کھڑا دیکھ رہا تھا۔ وہ منظر اس کی نظروں میں کچھ بدل گیا تھا۔ ایمبولینس کے دروازے کھلے اور ڈبل اے خود مبرہ کو اپنی باہوں میں اٹھائے اس میں لے گیا۔ کوئی ڈاکٹر، کوئی ڈرائیور، کوئی نرس اس وقت ڈبل اے کے قریب نہ آ سکا۔ میں خود ساتھ جاؤں گا، اس نے کہا اور بیٹھ گیا۔ راستے بھر وہ مبرہ کی نبض پر انگلی رکھے رہا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا، اور ہر لمحہ دل میں بس ایک دعا ہی گونج رہی تھی، یا اللہ، اسے محفوظ رکھنا۔ اسے اب معلوم ہو چکا تھا، جو رشتہ لفظوں میں کبھی قبول نہیں کیا وہ دل میں پیوست ہو چکا ہے۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی وہ چیخا، ڈاکٹر، کم ہیئر، ہری اپ۔ نرسیں دوڑی، اسٹریچر آیا اور مبرہ کو ڈبل اے کے ہاتھوں سے لیا گیا۔ اس کے کپڑوں پر خون تھا، لیکن وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ ڈاکٹر نے اندر جانے سے روکا۔ سر ہمیں کچھ دیر دیں، ہم چوٹ چیک کر رہے ہیں۔ ڈبل اے کا دل کیا دروازہ توڑ دے، مگر وہ خاموش کھڑا رہا دروازے کے پاس۔ کیوں اس پر وار ہوا؟ اور لوگ کب سے میرے خلاف اتنا قریب آ چکے ہیں؟ گھڑی کی سوئیاں نہیں چل رہی تھیں، وقت رک چکا تھا، اور ڈبل اے پہلی بار مکمل کمزور ہو چکا تھا۔ اس کا سفید قیمتی سوٹ خون سے تر ہو چکا تھا، آستینوں پر مبرہ کے زخموں کے نشان تھے، اور آنکھوں میں وہ نمی جو صرف اپنے پرائے ہونے کا احساس دے جاتی ہے۔ ساری دنیا جیسے باہر رہ گئی تھی، اور صرف ایک دروازہ تھا جو اس کے اور اس کی بے چین روح کے درمیان تھا۔ ڈاکٹر باہر آیا تو ڈبل اے فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ کیسی ہے وہ؟ ڈاکٹر نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ضرب گہری تھی، لیکن یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ ان کی جان بچ گئی۔ ہم نے مرہم پٹی کر دی ہے، انہیں کچھ گھنٹوں میں ہوش آ جائے گا۔ ڈبل اے نے ایک لمبا سانس لیا، جیسے کسی نے دل سے پتھر ہٹا دیا ہو، مگر ساتھ ہی ایک اور بوجھ رکھ دیا ہو، اس پر ضمیر کا۔ میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن زیادہ بات نہ کریں، انہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ ڈبل اے نے دھیرے سے دروازہ کھولا۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی، اور مبرہ سفید چادر میں لپٹی خاموش لیٹی تھی۔ اس کے ماتھے پر پٹی بندھی تھی، اور آنکھوں کے نیچے سوجن تھی۔ ایک ایسا منظر جو کسی بھی طاقتور مرد کو تو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور کرسی کھینچ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں، مگر اس نے ہمت کی اور مبرہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ سینس ٹو بی کنٹینیو۔ لیجیے جناب، یہاں پہ ایپیسوڈ نمبر 7 بھی کمپلیٹ ہوئی۔ آپ بڑھتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 8 کی جانب۔ امید ہے آپ کو ایپیسوڈ نمبر 7 پسند آئی ہوگی۔ کس نمبر 8 رات کی
स्याही पूरे शहर पर आहिस्ता आहिस्ता उतर रही थी, जैसे कोई खामोश गम आसमान से नीचे छा रहा हो। अस्पताल की इमारत के अंदर खामोशी में कुछ अज़ियतें थीं जो सिर्फ दिल महसूस कर सकता था। मुबर्रा के माथे पर पट्टी बंधी थी, मगर उसकी आंखों में कोई आह नहीं, सिर्फ सुकूत था। एक ऐसा सुकूत जो चीख से भी ज़्यादा ताकतवर था। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी, खामोश, साकित, जैसे रूह जिस्म से अलग होने के बाद किसी फ़ैसले की मुंतज़िर हो। डबल ए उसके पास ही खड़ा था। हाथों में उसकी रिपोर्ट्स थीं, लेकिन दिल में कुछ और ही सवालात थे। वो चाहता था कि वो उस वक्त चीख उठे, किसी को मलामत करे, किसी से लिपट जाए, मगर मुबर्रा जैसे सब कुछ सह चुकी थी। वो अब भी पुरसुकून थी, या शायद बिल्कुल टूट चुकी थी। अगली सुबह सूरज की रोशनी जैसे किसी नई ज़िंदगी की उम्मीद लेकर आई। खिड़की से छन छन करती आती रोशनी ने हॉस्पिटल के सफ़ेद कमरे में सुनहरे झलक भर दी। मुबर्रा ने आंखें खोली और पहली निगाह रोशनी पर पड़ी। वो चंद लम्हों तक छत को तकती रही, जैसे ज़िंदगी से सवाल कर रही हो, मैं बच गई हूँ, लेकिन क्यों? डबल ए उसके पास कुर्सी पे बैठा ही सोया हुआ था। उसका हाथ अभी भी मुबर्रा के हाथ पर था। मुबर्रा ने ज़ोर से अपना हाथ खींचा। डबल ए झटका खा के उठा। सॉरी, वो नींद में मुझे पता नहीं चला। डबल ए को समझ न आई क्या बहाना बनाए। मुबर्रा की आंखों में इंतहा का गुस्सा था। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, और मैं यहाँ कैसे आई? मुबर्रा ने बेयकीनी से डबल ए की तरफ देखा। आप लाए मुझे यहाँ? मुबर्रा डबल ए से सवाल करने लगी। मुबर्रा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम आराम करो, हम बाद में इस बारे में बात करते हैं। डबल ए की आवाज़ में वो गुस्सा नहीं था जो अक्सर दूसरों से बात करते वक्त सुनाई देता था, बल्कि नरमी थी। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने मेरी बेहोशी का फ़ायदा उठाया। आपको ज़रा शर्म नहीं आई? ये तरबियत की है आपकी माँ ने आपकी? डबल ए साहब, मुबर्रा गुस्से में जो मुंह में आया बोलती चली गई। डबल ए की आंखें गुस्से से सुर्ख अंगारा हो चुकी थी। मुबर्रा, उसकी आवाज़ में शेर की सी धार थी। मुबर्रा अपनी जगह उछल कर रह गई, आंखों में खौफ सिरायत करने लगा। डबल ए उस पे किसी खूंखार जानवर की तरह झपटा। मुबर्रा की चीख बेसाख्ता थी। डबल ए ने उसका जबड़ा अपने हाथ की उंगलियों में पकड़ा। उसकी पकड़ इतनी शदीद थी कि मुबर्रा की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ का जिक्र अपनी ज़ुबान पे लाने की? हाँ, तुम होती कौन हो मेरी तरबियत पे उंगली उठाने वाली? अभी तुम मुझे जानती ही कहाँ हो। इसी कमरे में तुम्हें मार भी दूँ ना तो किसी को तुम्हारा नामो निशान भी न मिले। मुबर्रा को लगा कि या तो आज उसकी रूह परवाज़ कर जाएगी या उसका जबड़ा टूट जाएगा। छोड़ो मुझे दरिंदे इंसान, वो गुस्से और तकलीफ़ से चीखी। सर में चोट तो पहले ही थी, अब भी एकदम से चक्कर आया। मुबर्रा ने अपना दायां हाथ जल्दी से अपने सर पे रखा। आह, वो चीखी, सर दर्द से फटने लगा। डबल ए ने अपनी गिरफ्त ढीली की, मगर छोड़ा नहीं। उसके चेहरे पे परेशानी के तासुरात आए, मगर ये सिर्फ एक लम्हे के लिए था। अगले ही पल डबल ए के चेहरे पे दोबारा से गुस्से के तासुरात वापस आ गए। तुम्हें मैं दरिंदा लगता हूँ ना? अभी तो दरिंदगी दिखाई नहीं मेरी जान। सोचो जब मैं दरिंदगी दिखाऊंगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा। चलो एक काम करते हैं, आज तुम्हें अपनी दरिंदगी की थोड़ी सी झलक दिखा ही देते हैं। डबल ए ने अपना बायां हाथ मुबर्रा की कमर में डाल के झटके से अपनी तरफ खींचा। मुबर्रा एकदम से डबल ए के गले लगी। सीन्स 2 पे कंटिन्यू लीजिए जनाब। यहाँ पे एपिसोड नंबर 8 भी कंप्लीट हुई। अब चलते हैं एपिसोड 9 की जानिब।
نہیں، چھوڑیں مجھے پلیز۔ مبرہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو برسنے لگے۔ عزت کھو دینے کا خوف بڑھنے لگا۔ غریب کے پاس ایک عزت ہی تو ہوتی ہے، وہ بھی نہ رہے تو کیا فائدہ زندگی گزارنے کا۔ اس وقت مبرہ کو لگا کہ بھری دنیا میں وہ اکیلی رہ گئی ہے، کوئی نہیں رہا جو اس کی فریاد سنتا۔ دل ہی دل میں وہ اللہ سے دعا مانگنے لگی کہ وہ اس کی عزت بچا لے۔ ڈبل اے نے تنزیہ اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ میں تو درندہ ہوں نا میری جان، اور بقول تمہاری ایک دفعہ عزت بھی لوٹ چکا ہوں۔ صحیح کہا نا؟ اب ایک دفعہ اور کرنے میں کیا غلط ہے؟ ڈبل اے کے گھنی مونچھوں تلے لب استہزائیہ مسکرائے۔ شدت تکلیف اور عزت کھو دینے کے خوف سے مبرہ ڈبل اے کی باہوں میں جھول گئی۔ ڈبل اے نے اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ ہے ویک اپ، کیا ہوا تمہیں؟ ڈبل اے کو جیسے ایک دم پریشانی نے آ گھیرا۔ وہ یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر مبرہ کی باتوں نے اسے طیش دلانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ مبرہ کو ہوش میں نہ آتے دیکھ کے اس نے جلدی سے اس کو بیڈ پہ لٹایا اور باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ ڈاکٹر، ڈاکٹر۔ ڈبل اے کی دھاڑ جیسی آواز سنتے ہی ڈاکٹرز اس کی طرف بھاگے آئے۔ یس سر، ہاؤ کین وی ہیلپ یو؟ فیمیل ڈاکٹرز کو بلاؤ۔ ہری اپ۔ یہ کون تھا جو ڈبل اے کو نہیں جانتا تھا؟ کوئی بھی کام غلط ہو جانے کی صورت میں جو ان کا حل کیا جاتا وہ اس سے بھی اچھی طرح واقف تھے۔ ڈبل اے کے کہنے کی دیر تھی، اسی وقت وہاں دو نرسیں لیڈی ڈاکٹر کے ہمراہ تقریباً دوڑتی ہوئی آئیں۔ یس سر، اندر پیشنٹ کو چیک کرو، وہ ہوش میں نہیں آ رہی، اور یاد رکھنا اسے کچھ نہ ہو، ورنہ یہاں کوئی نہیں بچے گا۔ گاٹ اٹ؟ یس سر، آپ ٹینشن نہ لیں، انشاءاللہ پیشنٹ کو جلد ہوش آ جائے گا۔ یہ کہتے ہی وہ جلدی سے اندر کی طرف بڑھی۔ رات کا وقت تھا، مگر اسلام آباد کی فضا میں ایک خاص سی نرمی، ایک روح کو چھو لینے والی خاموشی تھی، جیسے پورا شہر کسی بے آواز دعا کی حالت میں ہو۔ دور مارگلا کی پہاڑیاں نیلی دھند میں لپٹی ہوئی تھیں۔ اور ان کی چوٹیوں پر چاندنی اپنی سنہری چادر ڈالے بیٹھی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے آسمان کسی راز کو سینے میں چھپائے ٹھنڈی ہوا کے سنگ ہر دل تک کوئی خاموش پیغام پہنچا رہا ہو۔ سڑکیں نیم روشن تھیں، گلیوں کے کنارے کھڑے درخت جن کے پتے ہلکی ہوا میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ کہیں دور سے اذان عشاء کی آواز بہت دھیمی، بہت لطیف لہجے میں آ رہی تھی، جیسے فضا میں نور گھل رہا ہو۔ ایک دم سے فضا میں دھماکے کی آواز سنائی دی۔ بلیک مرسڈیز میں بیٹھے شخص نے جیسے ہی یو ٹرن لیا، گاڑی ایک تیز رفتار ٹرک سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں فضا میں اشتعال برپا ہوا۔ بلیک مرسڈیز پر بیٹھا وہ شخص بری طرح زخمی ہوا۔ شیشے کی چھوٹی چھوٹی کرچیاں اس کے چہرے میں پیوست ہوئیں، کچھ بڑے ٹکڑے اس کے جوڑے کسرتی وجود کو بھی بری طرح زخمی کر گئے۔ اس نے خود کو ہوش میں رکھنے کی بہت کوشش کی، مگر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ رات کا وقت تھا، سڑک پہ اکا دکا ہی لوگ تھے۔ ٹرک والا کب کا وہاں سے بھاگ چکا تھا، کیونکہ ہٹ اسی نے کیا اور یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ تبھی بلیک عبایا پہنے اور نقاب کی ایک لڑکی اس کی طرف بھاگی آئی، جس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ہاتھوں میں کچھ فائلز تھیں جو اس نے مضبوطی سے تھام رکھی تھی، جیسے کوئی قیمتی شے ہو۔ اس لڑکی نے جلدی سے گاڑی میں بیٹھے شخص کو سیدھا کیا، اور وہ پلک جھپکے بغیر اس کو دیکھنے لگی۔ اتنا مکمل حسن اس نے پہلی بار دیکھا تھا، اور جیسے اس میں کھو گئی تھی۔ اس کا دایاں ہاتھ اس شخص کے سینے پہ تھا،
وہ نہ جانے کن خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اس شخص کی کراہ سن کر ایک دم سے ہوش میں آئی اور جلدی سے پیچھے ہوئی۔ اس شخص نے تھوڑی سی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، مگر تکلیف کی شدت سے دوبارہ بند کر گیا۔ اسے صرف اوشن بلیو آنسوؤں میں بھیگی آنکھیں دکھائی دیں جو کسی بھی مرد کا ایمان ڈگمگا سکتی تھیں۔ سین ٹو بی کنٹینیو۔ یہاں ایپیسوڈ نمبر 9 کمپلیٹ ہوئی۔ اب بڑھتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 10 کی جانب۔ کس نمبر 10۔ وہ لڑکی اپنے کانپتے ہاتھوں سے بار بار اس کے چہرے کو اپنی طرف کر کے دیکھتی، کچھ کہنے کی کوشش کرتی، مگر خاموش ہو جاتی۔ آنسو آنکھوں سے ٹوٹ کر رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ وہ نامعلوم شخص اس کے سامنے خون میں لت پت تھا۔ اس نے جلدی سے اس شخص کے چہرے اور سینے میں بے بس ٹوٹے ہوئے شیشے کی کرچیوں کو باہر نکالا۔ وہ شخص درد کی شدت کے باعث کراہا۔ پھر سے اس نے صنف نازک کے دیکھنے کی کوشش کی، مگر آنکھوں کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا۔ فضا میں اب ایمبولینس کے سائرن کی آواز گونجنے لگی تھی۔ کسی راہگیر نے شاید کال کر دی تھی۔ اس لڑکی نے خود کو سنبھالا اور وہاں سے چلی گئی۔ یہ ایک تنگ و تاریک گلی تھی۔ اسی گلی کے آخر میں ایک پرانا کرائے کا مکان تھا۔ وہ جلدی سے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ صحن میں ایک چھوٹی سی چارپائی بچھی تھی جس پر 1 سال کا ننھا بچہ سو رہا تھا۔ اس کے ننھے ہونٹوں سے مدھم سانسوں کی آواز نکل رہی تھی اور اس کے قریب زبیدہ اماں خاموشی سے بیٹھی تھی۔ مہرو آ گئی تو میری بچی، آج اتنی دیر لگا دی۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ کہاں رہ گئی تھی؟ تجھے پتہ ہے نا آج کل حالات کتنے خراب ہیں اور علیان تمہارے بغیر نہیں رہتا، بڑی مشکل سے سلایا ہے۔ کب سے رو رو کے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ وہ خاموشی سے ان کی ساری باتوں کو سن رہی تھی، مگر علیان کے رونے کا سن کے تڑپ اٹھی۔ وہ کہاں برداشت کرتی تھی کہ اس کا بیٹا روئے۔ جلدی سے آ کے چارپائی پہ بیٹھی اور علیان کو سینے سے لگا لیا۔ وہ بھی جیسے پہچان چکا تھا۔ فرٹ آنکھیں کھولے اس کو ٹکر ٹکر دیکھنے لگا، جیسے یقین کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ وہ سچ میں آ گئی ہے جس کا وہ رو رو کے انتظار کر رہا تھا۔ آنکھیں اب بھیگی ہوئی تھیں۔ ماں 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 جی جی میرا بچہ، ماما کی جان کیا ہوا آپ کو؟ کسی نے مارا ہے میری جان کو؟ کیوں اتنا رویا میرا بچہ؟ ہوں علیان زبیدہ اماں کی طرف دیکھ کے ہوں کرنے لگا، جیسے بتا رہا ہو کہ ہاں مارا ہے مجھے۔ مہرو نے جلدی سے علیان کو اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ وہ اور زبیدہ اماں ہی تو اس کی کل کائنات تھے۔ ان کے علاوہ اس کا تھا ہی کون؟ کوئی بھی نہیں۔ مہرو 25 برس کی حد سے زیادہ خوبصورت اور باوقار لڑکی تھی۔ اس کی رنگت شہد کی مانند تھی جو روشنی میں سنہری اور چمکدار نظر آتی تھی۔ بڑی بادامی آنکھیں گہری اور پرسکون تھیں۔ ان میں دیکھنے والا پہلی نظر میں جان لیتا کہ یہ آنکھیں کئی صدیوں کی تھکن اور کئی قصوں کی کہانیاں سنبھالے بیٹھی ہیں۔ اس کے گھنے بھورے بال ہمیشہ سادہ چٹیاں میں بندھے رہتے، جیسے وہ اپنی خوبصورتی کو جان بوجھ کر چھپا رہی ہو۔ کوئی کام بنا آج بھی یا نہیں؟ زبیدہ اماں نے استفہامی انداز میں پوچھا۔ ایک کمپنی میں جاب ملی ہے، کل انٹرویو دینے جانا ہے، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ مہرو کی آنکھوں میں تھکن واضح تھی۔ انشاءاللہ، اللہ مدد کرے گا تیری۔ اور ہاں یاد آیا، میں نے دودھ رکھا ہوا ہے، اس کو گرم کر کے دے دینا۔ سارا دن ہو گیا ہے، کچھ نہیں کھایا اس نے۔ زبیدہ اماں یہ کہتے ہی عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے کمرے کی طرف چل دی۔ مہرو جلدی سے اس گھر کے دائیں طرف بنے چھوٹے سے کچن کی طرف چل دی۔ ہر چیز سلیقے سے اپنی اپنی جگہ پر موجود تھی جو مہرو ہی کی کرم نوازی تھی۔ اسے ہر چیز سمیٹ کے رکھنے کی عادت تھی۔ مہرو نے علیان کو ابھی بھی اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا۔ وہ بھی خوشی سے اس کو دیکھنے لگا۔ آخر اس کی بھوک کا انتظام جو کرنے لگی تھی۔ اس نے جلدی سے دودھ گرم کیا اور کمرے میں آ کے علیان کو گود میں ہی لٹائے دودھ پلانے لگی۔ بیٹھتے ہی اسے احساس ہوا کہ اس کی کمر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی ہیں۔ علیان دودھ پیتے ہی سو چکا تھا۔ وہ آہستہ سے اسے ایک طرف لٹا کے اٹھ کھڑی ہوئی۔
زبیدہ اماں بھی نماز پڑھ چکی تھی۔ مہرو نے کھانا گرم کیا اور کمرے میں آ گئی۔ مہرو اور زبیدہ اماں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد مہرو برتن سمیٹ کے کچن میں آئی، برتن دھو کے واپس کمرے میں آئی اور اپنے کپڑے لیتے واش روم کی طرف بڑھی۔ فریش ہو کے باہر آئی اور نماز ادا کرنے کے لیے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ وہیں دوسری طرف زاریان شاہ کو ہاسپٹل پہنچا دیا گیا تھا اور اس وقت وہ ICU میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ بے ہوشی کی حالت میں بھی اس کو وہ اوشن بلیو آنکھیں نہیں بھول رہی تھی۔ یہاں پہ بھوری آنکھیں میں نے غلطی سے لکھ دیا ہے، اوشن بلیو آنکھیں ہیں۔ اس وقت ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، تبھی اچانک ہیل کے ٹک ٹک کی آواز راہداری میں گونجی۔ ہر کوئی مڑا۔ ایک لڑکی تیز تیز قدموں سے ICU کے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ عظیم راشا تھی، زاریان کی بہن۔ دودھیا سفید رنگت ریشمی بال کندھوں سے ذرا نیچے تک اور چہرے پہ میک اپ۔ اس نے گہرے سبز رنگ کا برانڈڈ گاؤن پہن رکھا تھا جو نیچے سے ہلکا سا چمکدار تھا۔ اسٹائلش ہائی ہیلز پہنے وہ تیز تیز قدموں سے ICU کی طرف بڑھی۔ زمرہ کی نظریں سیدھی دروازے پر جمی تھیں۔ وہ قریب آ کر دروازہ کھولنے لگی کہ نرس نے اسے روکا، پر زمرہ تیز نظر اس پہ ڈالتے ہوئے بولی، میرا بھائی اندر ہے، مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ نرس نے ذرا ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، میم، ڈاکٹرز اندر ہیں، فی الحال کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ زمرہ نے تنزیہ اس کی طرف دیکھا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی سرد مسکراہٹ ابھری۔ میں زمرہ شاہ ہوں اور یہ ہسپتال ہماری فیملی کے ڈونیشن سے چلتا ہے۔ تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ زمرہ شاہ دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی زاریان پٹیوں میں جکڑا لیٹا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر لمحے بھر کو زمرہ کی آنکھیں بھیگ گئیں، مگر فوراً اس نے خود کو سنبھالا۔ وہ قریب جا کر آہستہ سے بولی، زاریان، تمہارا یہ حال کس نے کیا؟ اس کی آواز میں ہلکا سا درد چھپا تھا، مگر لہجہ اب بھی مضبوط اور پر اعتماد تھا۔ جو بھی تھا، اس کا انجام اب میرے ہاتھوں ہوگا۔ ہاسپٹل کے اس مخصوص ICU روم سے نکلتے ہوئے زمرہ کے قدموں کی آواز پوری راہداری میں گونج رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب صرف ایک تاثر تھا، انتقام۔ اس کا فون رنگ ہوا۔ اسکرین پر ایک نام جگمگا رہا تھا، شاہویر بلوچ۔ پرسنل سیکرٹری ہونے کے ساتھ ساتھ زمرہ شاہ کا پرسنل باڈی گارڈ بھی تھا۔ سینز ٹو بی کنٹینیو۔ لیجیے جناب، آج کی ایپیسوڈ نمبر 10 تک ایپیسوڈ کمپلیٹ ہوئی۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے اس پورے ایپیسوڈ کو ریڈ کیا۔ اب انشاءاللہ ایپیسوڈ نمبر 11 سے 15 بھی بہت جلد اپلوڈ ہو جائیں گی۔ سب اپنا اپنا ریویو اچھا ریویو دیجیے گا تاکہ مجھے خوشی ہو، اور اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، ایک اچھا سا کمنٹ کیجیے گا۔ اتنی محنت سے یہ ہوتا ہے، رمضان میں بالکل ٹائم نہیں ملتا، تو تھوڑا خیال کیا کریں۔ ایک کمنٹ کرنے میں کوئی بہت زیادہ دقت یا بہت زیادہ مشکل پیش نہیں آتی، اتنا تو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اس لیے ایک اچھا سا کمنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، رمضان کی رحمتوں سے مالا مال ہوتے رہیں۔ فی امان اللہ۔